So, आइए मेरे साथ निकालिए Book of Isaiah, chapter 41, verse 10. What we are learning today is that God is watching the righteous person. And years change, many years have passed and many more have to come. 2025 भी गुजर जाएगा, 26 भी आ जाएगा. But what God is looking is your walk with Him. The Lord is looking for the righteous person. Are you walking on the path of righteousness? Whether it's 2025, 2024, or 2026 is about to come, He's looking at your faith. He's looking at your righteousness. He's looking at, are you walking on the path of the righteousness? Because He has great plans for you. Amen. We all believe that He has great plans for me and you and for our coming generation and for our children. The book of Isaiah chapter 41 verse 10, it is written, Isaiah 41 chapter 10 verse में लिखा है, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्चर का हिस्सा है जो हमें इनकरेज करता है और आप सबको मैं इनकरेज करना चाहती हूँ. नया साल जब चढ़ेगा तो वो आपके लिए ढेरों बरकत लेकर आएगा. ये मेरा ईमान है और आप सबका भी ये ईमान होना चाहिए कि हमारा खुदावंद हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता. वो हमेशा हमारे साथ रहता है. 2025 में उसने हर कदम पर आपका साथ दिया. उसने आपको नहीं छोड़ा. बहुत से ऐसे दिन, हफ्ते, महीने शायद गुजर गए जब कई लोग जो है वो चर्च नहीं आए या उन्होंने दुआ नहीं की या कलाम नहीं पढ़ा या खुदावंद के साथ वफादारी के साथ उस तरह से वक्त नहीं गुजारा जिस तरह से गुजारना चाहिए था. पर खुदावंद वफादारी के साथ आपके साथ रहा है. Amen. और इस हवाले में हम 5 promises को देखते हैं खुदावंद के. I am with you. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. 5 promises वो आपको दे रहा है और ये 5 promises ऐसे हैं कि अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो 2026 आपके लिए एक ऐसा साल होगा कि आप हमेशा ही फतह पाएंगे अपनी ज़िंदगी में. हर काम में, हर बात में, हर मसले में आपको खुदावंद फतह बख्शेगा. हम जो ईमानदार लोग हैं, it doesn't mean that our life is perfect. Believers' life is not perfect, but believers always rejoice. हम हमेशा खुदावंद में खुशी मनाते हैं because He is our God. He is with us. He strengthens us. He helps us. And He upholds us with His righteous hand. Amen. वो हमें कभी नहीं छोड़ता. यह इंसान है जो शक में आके, खौफ में आके, डर में आके भूल जाता है कि मैं किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करूं और वो अपने खुदावंद को भूल जाता है, उस हेल्प को भूल जाता है, उस मदद को भूल जाता है जो 24 आवर्स 7 डेज अ वीक आपके लिए मुहैया है. आमीन. और हम उसको भूल जाते हैं. लेकिन कलाम कहता है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं. हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं. मैं तुझे जोर बख्शूंगा. मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा. And the righteous person follows these rules. The righteous person, उसकी लाइफ में आपको ये 5 वादे मिलेंगे. All these 5 promises will be found in a life of a righteous person. And God is watching you. खुदा देख रहा है कि मेरा बंदा, मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझ में कायम है कि नहीं. क्या वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि नहीं कि मैं उन्हें जोर बख्शूंगा. हम इंसानों से मदद की उम्मीद करते हैं पर कलाम हमें क्या कहता है, क्या सिखाता है, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा. जब हम कमजोर, हालात हमें कमजोर कर देते हैं, हम ऐसे जैसे हमारे में स्ट्रेंथ ही नहीं आगे मूव ऑन होने की, तो कलाम कहता है मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा. कहिए मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा. यानी कि इस बात से मत हटिए, इस बात को अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि यकीनन मेरा खुदा मेरी मदद के लिए आएगा. जब नाउमीदी आपको नजर आए, जब आपको बंद दरवाजे नजर आए, जब आपकी बीमारियों का इलाज आपको नजर ना आए, जब आपको लगे कि आपके बच्चे जो है वो नाफरमान हो गए हैं, जब आपको लगे कि आपके घर के हालात खराब हो चुके हैं, मियाँ बीवी के रिलेशंस खराब हो चुके हैं, क्राइसिस में लाइफ है,
تو آپ نے اس وقت کھڑے ہو جانا ہے اور ان 5 وعدوں کو آپ نے اپنے گھرانے پر اونچی اونچی اپنے گھر میں کھڑے ہو کر بولنا ہے. تو میں آپ کو یقیناً گواہی کے ساتھ واپس آتا ہوا دیکھوں گی. ہاللیلویا. جب آپ کہیں گے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. آپ خدا سے کہیں گے خداوند میں ڈرنا نہیں چاہتی, آج ڈر مجھے دبا لینا چاہتا ہے لیکن میں تجھ میں قوت پاؤں گی. لکھا ہے تیرے وعدے سچے ہیں خداوند. آپ کے گھر میں جب بھی بیماری, دکھ, تکلیف, پریشانی آتی ہے تو خدا کا کلام جو ہے نا وہ سب سے بڑی آپ کی قوت اور طاقت ہونا چاہیے. بائبل کو کھولیے, آئزیہ چیپٹر 41 کو کھولیے اور ان 5 وعدوں کو بولیے. اپنے گھر میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی اپنے بچوں کے کمروں میں کھڑے ہو کے بولے. وہ بچے جو نافرمان ہو چکے ہیں, ایڈکشن میں چلے گئے, گھر واپس نہیں آتے, ماں باپ کا حکم نہیں مانتے, ماں باپ پریشان ہیں, آپ کہیے خداوند میں تیرے کلام پر ایمان رکھتا ہوں, میں تیرے کلام پر ایمان رکھتی ہوں, میں تو ایسے ہی کرتی ہوں. آج آپ دیکھیے کہ 24 سال پہلے ترزا میرے ساتھ ہی, شی واز لائک اے بیبی, جس طرح آج اس کی بیٹی ہمارے ساتھ ہے اور ترزا سٹیج پہ ہے. آج میں سوچ رہی تھی کہ 24 سال پہلے میں بھی ایسے ہی تھی, خدمت بھی کر رہی تھی اور ترزا کو بھی سنبھال رہی تھی. آج ترزا کی بیٹی کو ہم سنبھال رہے ہیں اور ترزا خدمت کر رہی ہے. جنریشن ٹو جنریشن خداوند فیتھفل ہے اگر آپ اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے. میں نے اور شاید نے ہمیشہ خداوند کے گھر کو, اس کی خدمت کو اول درجہ دیا ہے. ہمارے بچے چھوٹے تھے, ہم ان کو صبح اٹھا کر اور ان کو کھلا پلا کر چرچ لاتے تھے, چرچ آ کے یہ سو جاتے تھے. تب ہمارے پاس سنڈے اسکول کا اتنا افیکٹو پروگرام نہیں تھا, ہمارے پاس یوتھ کا پروگرام نہیں تھا. میں نے کبھی اپنے پیرنٹس کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا سنڈے کے لیے. میں خود ان کو پیچھے لے کر کھڑی ہوتی تھی, یہ سو جاتے تھے اور میں سٹیج پہ آ کے خدمت کرتی تھی کیونکہ میرے خداوند نے مجھے چنا ہے اپنی خدمت کے لیے. وہ میرے لیے پلانس کو جو ہے وہ کریٹ کرتا تھا, اس نے مجھے پلاننگ کی روح دی تھی. آپ مدرس کو, فادرس کو میں انکریج کرنا چاہتی کہ خداوند سے کہ خداوند تو ہمیں پلاننگ کی روح دے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کس طرح سے تیرے کلام کے موافق کریں. میں تو ایسے ہی کرتی تھی ترزا کے لیے بھی. پھر میری دوسری بیٹی افتہ پیدا ہوئی, پھر الائجہ پیدا ہوا. میں نے تینوں بچوں کے ساتھ خدمت کی ہے. آج میرے تینوں بچوں میرے ساتھ ہے, بلکہ ترزا کی بھی بیٹی ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح سے ہم خدمت کریں کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے آفر کر دیتے ہیں, خداوند کی نظر راست باز پر ہے. یاد رکھیے آج ہمارا ٹاپک ہے کہ خداوند کی نظر کس پر ہے؟ راست باز پر ہے. اور راست باز وہ شخص ہے جس کی زندگی میں یہ 5 وعدے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. نمبر 1, I am with you. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. لکھا ہے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں, ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں, میں تجھے زور بخشوں گا, میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا خداوند میرے 3 بچے, میں کس طرح سے چرچ جاؤں گی, کیسے ان تینوں کو سنبھالوں گی اور پھر میں سٹیج پہ جاؤں گی. میں نے کہا تھا خداوند میں نے تیری خدمت کرنی ہے, تو مجھے زور بخش, تو میری مدد کر, تو مجھے طاقت دے کہ میں ان تینوں کو سنبھال سکوں کیونکہ میں نے سٹیج پہ تیری خدمت کرنی ہے. آمین. اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے خداوند کی خدمت کے لیے, آپ کی آنے والی نسلوں کی بھی نسلیں خداوند کی خدمت کریں گی. آمین. سو خداوند میں مضبوط آپ کو کرنا چاہتی ہوں. یرمیہ 29 باب اور اس کی 11 سے 3 آیت پڑھنا چاہوں گی. جرمایہ 29:11-3. خدا نے ہم سب کو ایک پلان کے ساتھ کریٹ کیا ہے. اگر آپ کے لیے خداوند کا یہ پلان ہے کہ آپ سٹیج پہ خدمت کریں, ورشپ کریں, شاید آپ کے لیے خدا کا یہ پلان ہے کہ آپ فیلوشپ ہال میں خدمت کریں, شاید آپ چرچ کی صفائی کریں, شاید آپ سیٹ اپ کریں, شاید آپ ساؤنڈ سسٹم کو ہینڈل کریں. میں نہیں جانتی آپ کے لیے خدا کا کیا پلان ہے, پر آپ کا خدا جانتا ہے. پر 2026 میں انٹر ہونے سے پہلے آپ نے خداوند سے کہنا ہے خداوند مجھ پر اپنے پلانز کو ظاہر کر. اور اسی لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ 3 دن بعد جب ہم نیو ایئر میں انٹر ہوں گے تو ہم یہی دعا کریں گے روزہ رکھ کے کہ خداوند اپنے پلانز کو ہم پر ظاہر کرے, ہمارے خاندانوں پر ظاہر کرے, ہمارے بچوں پر ظاہر کرے. In Jeremiah chapter 29 verses 11-13 it is written, For I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات, برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. ہم یہاں تک تو پڑھ لیتے ہیں, آگے دیکھیے 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے, تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے, میں تمہاری سنوں گا. اور آج ہم بھی یہاں پر اس کلام کے حصے کے بعد ہم سب مل کر دعا کریں گے. جب آپ دعا کریں گے, جب راست باز بندہ خدا سے دعا کرتا ہے وہ اس کی سنتا ہے.
ہمیشہ خداوند اپنے بندوں کی دعاؤں پر اپنے کانوں کو جھکاتا ہے اور ان کی آہ و نالہ اور فریاد کو سنتا ہے. لکھا ہے تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری سنوں گا. پر کئی لوگ ہیں جو ویسے ہی بے دل ہو جاتے ہیں, لگتا ہے میرے لیے تو خدا کا کوئی پلان ہی نہیں ہے, ہر ویلے کوئی نہ کوئی مصیبت ہی آئی جاتی ہے, کوئی بیماری آ گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. سو وٹ, تھنگز آلویز ہیپن. ہم ایز پیسٹرس ہماری بھی زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے, بٹ وی فیس دا چیلنج. وی سرو اے وکٹوریس گاڈ. ہاللیلویا. یسوع کے نام میں کیا پائی جاتی ہے؟ فتح پائی جاتی ہے. حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو ہم ہمیشہ فتح مند ہوں گے. آمین. آپ نے اس میں زور پانا, آپ نے اس سے دعا کرنی. لکھا دین یو ول کال اپون می اینڈ گو اینڈ pray to me and I will listen to you. یہ جرمیہ چیپٹر 29 ورس 13 کی آیت ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اگر آپ ان تینوں کو پڑھیں, then you will call upon me and go and pray to me and I will listen to you. ہم خداوند نے ایمان رکھی کہ خداوند کے گریٹ پلانز ہیں ہماری لائف کے لیے, to prosper us, not to harm you. یہ مت سوچے کہ میرے ساتھ برا اس لیے ہو رہا ہے کہ شاید خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو, مجھے یہ بیماری ہو گئی, میرے لیے میری جاب چلی گئی, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میری میرڈ لائف میں پرابلمز ہے, میرے گھرانے میں پرابلمز ہے بچوں کے ساتھ. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ فار آئی نو دا پلانز آئی ہیو فار یو ڈکلیئرز دا لارڈ. کوئی انسان نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے. ڈیکلریشن جو ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ خداوند کی طرف سے. اور ڈکلیئر کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیسائیڈ ان فیور, ٹو میک نون, اظہار کرنا, واضح کر دینا. خداوند اس بات کو آپ پر واضح کر دیتا ہے کہ اس کے پلانز جو ہے وہ آپ کے لیے فار پراسپیرٹی ہیں, فار سکسیس ہیں, خوبصورت ہے. اس نے آپ کو ایک پلان کے ساتھ بنایا ہے. اس لیے اپنے ذہن میں سے اس بات کو نکال دیجئے کہ اگر کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ خداوند کی طرف سے آتا ہے. اگر کوئی مشکل, پریشانی, دکھ, تکلیف, بیماری آتی ہے تو اس لیے آتی ہے کہ ان وعدوں کو مانگیے, اپنی لائف میں اس کلام کے حصے کو مانگیے اور دیکھیے پھر خداوند آپ کو گواہی کے ساتھ واپس لے کر آئے گا. ایک ایماندار کی زندگی میں گواہیاں ہی ہوتی ہیں جو اس کو قوت اور طاقت بخشتی ہے کہ وہ آگے موو ہو سکے. In Psalm 34 chapter 17 it is written, the righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their trouble. صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں یا پانچ کی لسٹ ہے آپ کی فیملی کی. کیا لکھا ہے؟ سب. کیا لکھا ہے؟ سب دکھوں سے چھڑایا. پر کون چلائے تھے؟ righteous. صادق لوگ جب چلاتے ہیں. The Lord is watching the righteous person. آپ کہاں پر آج کھڑے ہیں؟ اپنے سٹیٹس کو چیک کیجئے. اس سٹیٹس کے ساتھ آپ نے نئے سال میں انٹر ہونا ہے رائچسنس کے ساتھ. آمین. آپ صادق تھے, ہیں اور رہیں گے. یہ چیز آپ کے ساتھ نیو ایئر میں ٹریول ہونی چاہیے. آمین. پیتھ آف رائچسنس پہ دیکھیے ہم نو کی مثال دیکھتے ہیں. Genesis chapter 7 we see the example of Noah in Genesis chapter 7 verse 1 it is written, then the Lord said to Noah, come into the ark, you and your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. اور جن وقتوں میں نوح تھا, میں سمجھتی ہوں آج بھی اتنے ہی برے حالات ہیں. گناہ, بدی, لڑائی, جھگڑے, تفرقے, بہت برے حالات میں سے ہم گزرے ہیں. پر نوح کو کیسی زندگی تھی؟ نوح کی ایک راست باز تھا. لکھا ہے کہ because I have seen that you are righteous. Who has seen that Noah is righteous? The Lord God has seen that he was righteous. تو خداوند نے کیا کہا کہ نوح تو صرف صادق ہے, تو صرف رائچس ہے تو چلا جا کشتی میں, تیرا خاندان نہیں جائے گا. آپ رسپانسبل ہیں اپنے خاندان کے لیے. آپ اگر آج دعا کرنے آئیں گے, اگر آج اپنے بچوں کو انکریج کریں گے, ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر دعا کریں گے, ان کو خداوند کے گھر میں لے کر آئیں گے, خدمت کی طرف ان کا دھیان لگائیں گے, تو آپ اور آپ کا گھرانہ بچائے جائیں گے. ہاللیلویا. لکھا ہے come into the ark you and your household because I have seen that you are righteous before me in this جنریشن. اسی طرح آج کی جنریشن میں بھی خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو یاد رکھے گا. آپ نے اس کے خوف میں زندگی کو گزارنی ہے. آپ پیرنٹس سے شروع ہوتا ہے, آپ میاں بیوی خداوند کے خوف میں زندگی گزاریں گے, آپ کی آنے والی نسلیں بھی خداوند کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارے گی. یہ خداوند کا پلان تھا نوح کے لیے. اسی طرح خداوند کا پلان آپ سب کے خاندانوں کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے, آپ کے لیے. آپ سب کی فیملیز خدا کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے ان کو, اگر خدا نے آپ کو فیملی دی ہے, بچے دیے ہیں, میاں بیوی دیے ہیں, تو یقیناً کوئی پلان ہے اس کا آپ کے لیے. پر اس پلان کو کس نے مانگنا ہے, کس نے ڈھونڈنا ہے؟ آپ سب نے. آپ نے کہنا خداوند 2026 میں میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں,
میں نے میٹنگ کے شروع میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ بہت سال پہلے میں نے صرف 31 کا روزہ رکھنا شروع کیا تھا. میں نے برکات کو دیکھا اگلے سال. میں نے پھر 30 کا شروع کیا, 29 کا. میں نے کہا 3 دن کے روزے رکھتی ہوں اور برکت ملی. 28 کا رکھا, 27 کا رکھا, 26 کا. اب تو کرسمس کا کھانے کے بعد ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے. 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں نئے سال تک, کیونکہ اتنی برکت خدا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزے رکھتے تو آپ کی لائف پرفیکٹ ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی. میرے خاندان میں بھی بہت سی مشکلات, پریشانیاں, دکھ, بیماریاں, تکلیفیں بہت سی آتی ہیں. صادق کی لائف میں بہت سی پرابلمز آتی ہیں, لیکن خداوند ان میں سے نکلنے کا رستہ پیدا کرتا ہے. ہاللیلویہ. آپ بھی اسی طرح روزہ رکھ کے آج کل پرسوں نئے سال کی عبادت میں آئے, دیکھنا آپ فلڈ اپ ہو جائیں گے خداوند کی پیس سے, خداوند کی جوائے سے, اس کی حضوری سے. اس کا گہرا مزہ آپ کی زندگی پر, آپ کے خاندانوں پر, آپ کی آنے والی نسلوں پر آئے گا یسوع مسیح کے نام سے. اردو میں لکھا ہے خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ, کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے. آج ہم زمانے کے بارے میں کمپلین کر رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا, کتنے برے حالات ہیں. ان حالات میں بچوں کو ریز کرنا کتنا مشکل ہے. سوشل میڈیا کا کتنا پریشر ہے, ایڈکشن ہے, ڈرگز ہے, الکوہولزم ہے. بچوں کو آزادی چاہیے, گاڑیاں چاہیے, فون چاہیے. آج کا بھی زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے جو کہ خداوند کے خوف میں زندگی کو نہیں گزارنے والا زمانہ ہے. ایک برا زمانہ ہم کہہ سکتے ہیں, ایک ڈارک پیریڈ میں سے ہم گزر رہے ہیں. بٹ اس وقت بھی ایسا ہی زمانہ تھا جب گناہ اور بدی بہت زیادہ تھا, اور آج بھی ایسا ہی ہے, گناہ اور بدی بہت زیادہ ہے. But sin separates you from God, but the love of God, the accepting Lord Jesus as your personal Savior brings you closer. And the moment you commit your life to Him, as soon as آپ commit کرتے ہیں کہ میں نے اپنی righteous lifestyle کو اپنانا ہے, 25 میں بھی اور 26 میں بھی آپ روزہ رکھ کے خداوند کو سیکھ کرتے ہیں, تو خداوند آپ پر اپنی مرضی کو ریویل کرتا ہے. جب آپ کا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کو اس دنیا میں ایک پلان کے ساتھ بھیجا ہے. بائبل میں آپ جتنے بھی پروفٹس کو اور جتنے بھی خداوند کی سورما کے بارے میں پڑھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ they always walked in obedience. آپ اوبیڈینس میں واک کریں, خداوند کی انسٹرکشنز کو فالو کریں. جب وہ آپ کو خواب یا رویا یا اپنے خادموں کے وسیلے سے انسٹرکشنز دیتے ہیں, یسوع مسیح اپنے پاک روح کے وسیلے سے انسٹرکشنز دیتے ہیں, آپ ان کو فالو کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خاندان کے حالات بدل جائیں گے, خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں گواہیاں آنی شروع ہو جائیں گی. ہاللیلویہ. نوح نے ویسا ہی کیا جیسے اس کو انسٹرکشنز دی گئی تھی, اور جب اس نے ساری انسٹرکشنز کو فالو کیا تو کیا ہوا, اس کا اور اس کا خاندان جو ہے وہ بچ گئے. اس طرح آپ بھی خداوند کے کلام کو فالو کیجئے, خداوند کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارے. He was righteous in the sight of the Lord. جب آپ خداوند کے پیچھے چلتے, بہت سے دنیاوی لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, پارٹی والے لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. پتہ ہے 31 کی پارٹیز تو بڑی فیمس ہوتی ہیں, ہم نہیں کہیں جاتے. بٹ 31 کو میں نہیں کہیں جاتی, میرے بچوں کو بھی پتہ ہے ماما نے پریئر روم میں ہی رہنا ہے, بس جو کھانا پکنا ہے صبح وہی رہنا ہے بس. 31 بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر 31 کو میں نے پارٹی میں گزار دیا نا, تو میری زندگی کا بہت بڑا نقصان ہو جانا ہے. اگلے 365 دن کے لیے مجھے روزہ رکھنا ہے, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی منسٹری کے لیے, اپنی کلیسیا کے لیے, اس ملک کے لیے, اس کمیونٹی کے لیے. 365 دن کو یسوع مسیح کے لہو میں چھپانا ہے. ہاللیلویہ. اگلا سارا سال ہے گیٹ ٹوگیدرز کا اور پارٹیاں کرنے کا اور ملنے کا ایک دوسرے کو, لیکن 31 کی رات کو روزہ رکھ کے دعا کر کے نئے سال میں داخل ہونا ہے. کہنا ہے خداوند روحانی بیداری میرے گھر سے چھٹے نہ, میرے گھر میں روحانی بیداری آئے, میری زندگی میں روحانی بیداری آئے, میرے بچوں کی لائف میں روحانی. آپ فائٹ کریں. جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو ابلیس کا ہر ایک منصوبہ فیل ہو جائے گا, پر آپ نے کھڑے ہونا ہے اپنے بچوں کے لیے. لکھا ہے اور طوفان کے بعد نوح 350 برس اور جیتا رہا, اور نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی, تب اس نے وفات پائی. خداوند نے اس کو لانگ لائف دی, یعنی کہ اس نے اپنی کتنی نسلیں دیکھی ہوں گی. آمین. تو خداوند آپ کے لیے بڑے اس کے اچھے پلانز ہیں آپ کی لائف کے لیے, اور ایک خدا نے اس کے ساتھ ایک عہد بھی باندھا. ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں لکھا ہے, میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں, وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی, اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی, اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا, اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا.
دیکھیے خداوند نے نوح کے ساتھ کتنے اس covenant کو قائم کیا. I set my rainbow in the cloud and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. And it shall be when I bring a cloud over the earth that the rainbow shall be seen in the cloud. جب آپ رینبو دیکھیے, سب نے دیکھی کبھی, اپنے بچوں کو بھی دکھایا کرے رینبو. جب آپ رینبو دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو بتایا کرے کہ یہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. آمین. نیکسٹ ٹائم آپ رینبو دیکھیں گے نا, تصویر ڈالنی ہے آپ نے واٹس ایپ چیٹ پہ, میں نے بھی دیکھ لی ہے, ٹھیک ہے. امریکہ میں کبھی نظر آتی, کبھی کھڑکی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جب بھی دیکھی ہے خداوند کا شکر ہے. آمین. خداوند کے کلام سچے, اس کے وعدے سچے. آج کل ہم نے بہت زیادہ کرسمس کے ریفرنسز پڑھے ان گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو چیپٹر 1 میں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جوزف جو ہے کس طرح سے سوچتا ہے کہ اس نے مریم کو چھوڑ دینا ہے. آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ سب آپ کے مائنڈ میں ہے, آپ کی سوچوں میں ہے. اپنی سوچوں اور خیالوں کو یسوع مسیح کے آگے سرنڈر کر دے, پاک روح کے آگے سرنڈر کر دے آج. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نئے سال میں خداوند نئی سوچ, نئے خیالات, بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسن آپ ہوں گے جب آپ نیو فریش انوائنٹنگ کے ساتھ انٹر ہوں گے. لکھا ہے, Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. سیکریٹلی جوزف نے سوچا کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. بٹ while he thought about these things, وہ سوچ رہا ہے. ہم بھی انسان ہوتے ہیں, بہت سی باتوں کو سوچتے ہیں. ایماندار بھی, ہم بے شک ایماندار بھی, پھر بھی سوچ تو آتی ہے نا ذہن میں. آپ you think about the situations in your life, so it's all about what you are thinking. But if you are righteous, Joseph was a just man. وہ رائچس پرسن تھا, وہ خداوند کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارتا تھا. اس کے ذہن میں جو کچھ بھی چل رہا تھا, خداوند نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. خداوند نے اس کے خیالات کو کس طرح سے انجیلک وزٹ کے ساتھ دیکھے ڈیل کیا ہے. بٹ while he thought about these things, ابھی وہ سوچ ہی رہا ہے کہ وہ سیکریٹلی میری کو چھوڑ دے گا, تو کیا لکھا ہے, Behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. یہ پلان تھا جوزف کی لائف کے لیے خداوند کا. یہ پلان تھا میری کے لیے. یہ پلان تھا جوزف کے لیے کہ وہ میری کی ٹیک کیئر کرتا ہے. یہ پلان تھا, ڈیوائن پلان تھا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آتے نجات دہندہ بن کے میرے اور آپ کے لیے. یہ پلان آف گاڈ تھا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آتے تاکہ ہم نجات پا سکیں. This was the plan of God that was fulfilled. But while Joseph was thinking, جیسے وہ سوچ رہا ہے, اینجل جو ہے اس کے پاس آیا میسج کو لے کر ڈریم میں. سو اسی طرح جب آپ کے زندگی میں کوئی سچویشن ایسی آتی ہے کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, تو آپ خداوند کے آگے بیٹھیں, اس کو کہ خداوند اپنے ڈریمز کے وسیلے سے, اپنے کلام کے وسیلے سے مجھ سے بول, میری تھاٹس کو, میری سوچ کو, میرے خیالات کو اپنے لہو میں چھپا لے یسوع. اور آپ دیکھیں گے خداوند بولتا ہے. خداوند آج بھی بولتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میری منسٹری میں کتنے بچے ہیں جن کو میں روز کال نہیں کرتی, لیکن خداوند مجھے ڈریم میں بتا دیتا ہے کہ آج فلاں بچہ بیمار ہے, آج فلاں بچے کو ایسے ہوا ہے. میں کال کرتی ہوں اور وہ ویسے ہی ہوتا ہے, سیم ایسے ہی ہوتا ہے. ریسنٹلی بھی ایسا ہوا, ایک بچہ تھا, اس کو سک تھا, میں نے اس کی پیرنٹس کو کال کی, میں نے ان کو بتایا کہ خداوند نے کیا انسٹرکشنز دی ہیں آپ کے بیٹے کے لیے مجھے, اور انہوں نے اس انسٹرکشنز کو فالو کیا. اور میرا ایمان ہے کہ اس خاندان کی زندگی میں خدا ضرور کام کرے گا. اور ان کا بیٹا بخار میں تھا, خداوند نے اس کو شفا دی. سو خداوند بولتا ہے, جب آپ اپنی منسٹری میں اپنے خاندان کے ساتھ وفادار رہتے ہیں, اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہتے ہیں, خداوند آپ کو جواب دیتا ہے. پلان آف گاڈ تھا یہ, فار گاڈ سو loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آپ ایمان لائیں گے, نہ آپ ہلاک ہوں گے, نہ آپ کے خاندان, نہ آپ کی آنے والی نسلیں, بلکہ آپ زندگی پائیں گے. یہ خداوند کا پلان ہے آپ کے لیے. اگر کبھی ابلیس آپ کی دل میں ڈالتا رہے, پتہ نہیں میرے لیے خدا کا کی پلان ہے یار, کو سمجھ ہی نہیں لگتی, مشکلات ہی مشکلات ہے, یہ پلان ہے خدا کا آپ کے لیے. خدا نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہو, یا آپ کا خاندان ہلاک ہو, یا آپ کے اوپر کوئی مشکل یا مصیبت یا پریشانی آئے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر
ایمان لائے. یہ سیکرٹ ہے آپ کی. اگر یہ سیکرٹ، اس سیکرٹ کو آپ اپنا لیتے ہیں اپنی لائف میں تو خداوند آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. خداوند آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. جوزف واز اے جسٹ مین, نوحہ واز اے جسٹ مین. اور دیکھیں جوزف wanted to divorce Mary privately. While he was considering that, angel of the Lord spoke to him about Mary. So خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں, اس کے قریب آئیں, اس کو یاد کریں, اس کے خوف میں اپنی زندگی کو گزاریں. آج آپ اپنے ایمان کے لیول کو چیک کریں. The Lord is looking for righteous people. ہم نے دیکھا تھا کہ نوح جو ہے وہ خداوند کی نظر میں راست باز تھا. خداوند کی نظر آج آپ سب پر ہے. آپ اپنے اسٹیٹس کو چیک کریں, اور اگر آپ کو روحانی طور پر اور بھی زیادہ ترقی کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ان 3 دنوں میں, اگلے 2-3 دنوں میں روزہ رکھ کے نئے سال کی عبادت کو اٹینڈ کریں. آپ 31 کی رات کو سب کچھ کینسل کر کے آپ کہیں کہ خداوند ان 3 دنوں میں نہ تو میرے گھر میں کوئی مووی چلے گی, نہ میرے گھر میں کوئی سیکولر میوزک چلے گا, نہ ہی دوسرے گیت گانے چلیں گے, صرف مسیحی گیت لگیں گے. سارے ایٹماسفیئر کو خداوند میں تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں. اپنے گھر کی دیواروں کو, کھڑکیوں کو, ہر ایک چیز کو تیرے لہو میں چھپا دیتی ہوں. 31 والے دن فائر پریئر کریں ہر ایک کمرے میں, اپنے بچوں پر, ان کی ایجوکیشن پر, ان کی سکنس پر, ان کی بیماریوں پر, ان کے جو بھی ان کی بری عادتیں, بری صحبتیں ہیں, کھڑے ہو جائیے اور جنگ لڑیے 31 کے دن. 31 کے والے دن آپ کبھی پہلی تاریخ کو نیوز سرچ کر کے دیکھیں کہ 31 کی رات کو کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کتنا کچھ برا ہوتا ہے 31 کی رات کو. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں, اگر آپ کے بچے بہت زیادہ گھنٹے دعا نہیں کر سکتے تو ان کو کہیں کہ آپ کا یہ روزہ کہ آپ نے صرف مسیحی گیت سننے ہیں, کرسچن مووی دیکھنی ہے, کوئی اور 31 والے دن کوئی اور میوزک اور کوئی اور ہمارے گھر میں ایٹماسفیئر نہیں ہوگا. ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اوپر نیچے 4 ٹی ویاں سب پہ فائر پریئرز لگی ہوتی ہیں. میں خود پریئر روم میں ہوتی ہوں, روزے میں ہوتی ہوں, فاسٹنگ میں ہوتی ہوں. ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہیں پارٹی پہ جانے کا. پارٹیز بعد میں, گیٹ ٹوگیدرز بعد. 31 کی رات آپ کے ہاتھ سے نہ جائے. 24 گھنٹے میں آپ نے بس کھڑے رہنا ہے. ٹھیک ہے آپ مدرس ہیں, آپ نے کھانا پکانا ہے, اپنے گھر کی خدمت کرنی ہے. خداوند سے کہیں خداوند مجھے پلاننگ کی روح دے, میں اگلے 3 دن تیرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے خاندان کے لیے انٹرسیڈ کروں. میں چاہتی ہوں خداوند کہ ہم اور بھی زیادہ تجھ میں بڑھیں. نئے سال کے لیے اپنے پلانز کو دیکھنا, خداوند آپ کو ترتیب دے گا. صبح اٹھ کے ایسے کر لو, دوپہر کو ایسے کر لو, رات کو ایسے کر لو, اور آپ آورز اینڈ آورز خداوند کے ساتھ گزاریں گے. آپ جب فرسٹ کو آئیں گے آپ کہیں گے واو اسپرچولی میں کتنا بیٹر فیل کر رہی ہوں. سارا بوجھ, ساری فکر, ساری پریشانیاں آپ کے اندر سے چلی جائے گی. آپ کی سوچ, آپ کا ذہن, آپ کا مائنڈ بالکل ریلیکسڈ ہوگا, بالکل ریلیکسڈ ہوگا, کیونکہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے. پر اگر آپ اس کے پاس نہیں جاتے تو وہ فکریں آپ کو جو ہے نا آپ کے ذہن میں تھاٹس کو پیدا کرتی ہیں اور آپ پریشان رہتے ہیں. اگر کوئی بھی آج یہاں پر ابھی تک نافرمانی میں ہے, disobedience میں ہے, even you guys young children, if you have not accepted Lord Jesus as your personal savior, don't go as a sinner in the new year. ایک گنہگار کی طرح انٹر نہ ہوئے نئے سال میں. آپ سب کو خداوند بہت پیار کرتا ہے. آج کی عبادت اس لیے رکھی گئی ہے کہ آج رات بھی آپ چاہیں تو اسی وقت اپنا دل خداوند کو دے سکتے ہیں. اس کے قدموں میں آ جائیں, اپنی زندگی اس کو دے دیں اور کہیں خداوند آج سے میں تیری ہوں, آج سے میں تیرا ہوں. میری سوچ, میرے خیال, میرے اٹھنا بیٹھنا سب تیری طرف سے. زبور 91 پڑھے, 31 والے دن زبور 91 کے پرومسز کو اپنی لائف پر کلیم کریں. کہیں خداوند دیکھیں زبور 91 ہم سارا تو نہیں پڑھ سکتے, آپ گھر جا کے ان 3 دنوں میں روز زبور 91 پڑھیں. اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے آپ زبور 91 کو روز پڑھیں. ریڈ Psalm 91 ایوری ڈے. ہم اس کی صرف 15ویں آیت پڑھیں گے. لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا, میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا, میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا, میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. ہاللیلویا. خداوند آپ سے پیار کرتا ہے. انگلش اٹ از ریٹن, ہم انگلش میں بھی پڑھیں گے. وہ ان بچوں کے لیے جو انگلش میں اس کو پڑھنا چاہتا ہے, یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ساتھ ہی ہم دعا میں انٹر ہوں گے. ہاللیلویا. کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو مصیبت میں سے چھڑائے گا, وہ آپ کو رہائی دے گا, چھٹکارا دے گا. ہی از یور سیویئر اینڈ ہی از ہیئر, ہی از پریزنٹ ان دس پلیس. In Psalm 91 it is written, because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him
and show him my salvation. آپ خداوند کو پکاریے. یہاں پہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو ڈیلیور کرے گا, وہ آپ کو چھڑائے گا, وہ آپ کو چھٹکارا دے گا. چھٹکارا صرف ہمارے یسوع مسیح کے نام میں ہے. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں گے. Is Martin bhai here? We need a background music. میرے عزیزو, یہ آپ کی چوائس ہے, یہ آپ کا ڈیسیژن ہے. آپ نے اگر 31st کو آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے فرینڈس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ پارٹی کرنی ہے, یور ڈیسیژن, یور چوائس. میں آپ کو اپنا ڈیسیژن بتا رہی ہوں, اپنی چوائس بتا رہی ہوں. اور ایک خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ خداوند کی نظر راست بازوں پر ہے. آپ 31 والے دن روزہ رکھ کے دعا کر کے 1 تاریخ کو چرچ میں آئیں. اپنے خاندان کے لیے سارا دن صبح سے لے کر رات تک صرف ورشپ کو سنیے اور زبور کان میں پڑھے, اس کے لیے آگے دعا کرے. لکھا ہم نے ابھی پڑھا, کیا لکھا؟ He will deliver you when you will call upon him in trouble. جب آپ مصیبت میں ہوں گے, پریشانی میں ہوں گے, اس کا حل صرف خداوند کے پاس ہے. آپ اپنے نوجوان بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں, ایڈکشن میں آپ کے بچے بیمار ہیں, پریشان ہیں, پڑھائی میں فیل ہو رہے ہیں, پڑھائی میں سکسیسفل نہیں ہو رہے, اچانک کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, اچانک سے ان کی صحت خراب ہو رہی ہے, آپ کے بچے آپ کے ساتھ چرچ نہیں آتے. یہ سب کچھ ابلیس کے پلانز ہیں. لیکن اگر آپ کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ نہیں کریں گے, اگر آپ خداوند کو نہیں پکاریں گے, اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو آپ ہی فتح کے ساتھ واپس آئیں گے, آپ ہی گواہی کے ساتھ واپس آئیں گے. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں. لیکن ڈینیل اور اس کے فرینڈز نے ایک چوائس میک کی تھی, in obedience with God, and they chose vegetables to eat and water to drink. Vegetables to eat and water to drink. جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو 31 کو گھر میں بیٹھ کے دعا کرنی, تو ایسے ہی کچھ ایٹماسفیئر ان کو بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہائی انجوائے نہیں کرنا, آخری دن ہے. لیکن کیا ہے, ڈینیل نے چوائس میں کی تھی. کیا کیا تھا ڈینیل نے, کیا چوز کیا تھا؟ ویجیٹیبلس ٹو ایٹ اینڈ واٹر ٹو ڈرنک, اینڈ سیٹ دیم ٹو ایگزامن. اس نے ایمان سے کہا تھا مجھے ہمیں ایگزامن کرو. اور کیا ہوا تھا؟ when examined their appearance was better than others at the end of 10 days. 10 days کے بعد ان کی اپیرنس ہی فرق تھی. آپ دیکھنا اگلے سال جب ہم یہ میٹنگ کریں گے دوبارہ نیکسٹ ایئر, تو آپ کہیں گے کہ یہ سارا سال ہی ہمارے لیے خداوند نے بڑے بڑے کام کیے. کیونکہ اس آخری دن 31 کی رات کو میں اپنے قدموں پر کھڑی رہی اور ہم نے 1 منٹ کو ضائع نہیں کیا.